قرآن پاک اس وقت اس کا تلاوت کی جا رہی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جاہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا۔ میرے گناہوں نے جسے اعلان تھا کر دیا، مہربانی کرے یہاں سے رش ختم کرے، نعت بھی شروع ہے، مہربانی کرے۔ میرے گناہوں نے جسے میلا تھا کر دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا۔ ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا۔ عشرت رسول پاک کی نظر کرم نے آج، عشرت رسول پاک کی نظر کرم نے آج، مدت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا۔ مدت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا۔ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے۔ Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں۔ مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے۔ اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے۔ ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے
आजमा होने समेत मगर हम इन मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और इस्तेकाम की तरफ गामजन हैं। ये कामयाबी वजीर आजम इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। हमें कौन से हालात विरसे में मिले? जनाब स्पीकर, ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा कर्जों की वजह से दबालियापन की सूरत हाल का सामना था। माजी में शायद ही कि आने वाली हुकूमत को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। यहां हमें विरसे में मिलने वाली मईशत के आम खद्दोखाल का मुख्तसर तस्करा करना मुनासिब होगा। करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर की तारीखी तौर पर बुलंद तरीके पे था। तकरीबन 56 अरब डॉलर के साथ 25 अरब डॉलर की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में -0.14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते हुए तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 60 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 के आखिर बढ़ते हुए 20 अरब डॉलर हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 के आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिला सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए
اور قوم کو روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ڈیفالٹ سے بچنا اور معیشت کا استحکام بخشنا تھا۔ اگرچہ کرونا وبا سے پیدا شدہ بحران کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا۔ درج ذیل اقدامات معیشت کو استحکام بخشنے میں مدد ملی۔ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 کے آخر تک تقریباً 800 ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ 3.6% تھا، اس کو 1% تک لے کے آیا گیا۔ اخراجات میں کفایت شاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا، بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان کو وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں موصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبجات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبجات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا۔ یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی 2 سے زیادہ شدید تھی۔ ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی۔ ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں نمایاں یہ ہیں: احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال آبادی کے 40% سے زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے 12 ملین گھرانوں کی مدد کی گئی۔
جو کہ وبا کے برے اثرات سے ازالہ کیا جا سکے۔ پہلے سال میں 15 ملین خاندانوں کو امداد دی گئی۔ ترسیلات زر کی تاریخی سطح، بیرونی خرچات آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق کم آمدنی والے طبقات سے ہے، جس کی وجہ اس آمدنی کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروخت قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس سال جو ہے 29 بلین ڈالر پہ پہنچے گی، اور یہ سب اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم فصلوں کے پیداوار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو 3100 ارب روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2300 ارب روپے تھی، جس سے آمدنی میں 32% اضافہ ہوا۔ اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو حاصل ہوا، جن کی زرعی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس شعبے کی نمو کے حجم میں سے لوگوں کو چھنے ہوئے روزگار کووڈ-19 سے قبل کی سطح پر بحالی کی نشاندہی ہو رہی ہے، بلکہ روزگار میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس گروتھ کی نظیر نہیں ملتی۔ خدمات کے شعبے کی نمو میں اضافہ خاص طور پہ ای کامرس اور دیگر فن ٹیک ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خریداروں میں بہتری، روزگار کے موقع میں مزید اضافے کی عکاس ہے۔ کووڈ-19 کے باوجود گزشتہ ایک سال میں فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں شاندار اضافہ۔ وہ لوگ جو معاشی شرح نمو میں اضافے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس وصولیوں میں 18% کی زبردست گروتھ کے پیچھے کی وجہ وضاحت کریں، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ٹیکس وصولی میں بہتری کی بنیادی وجہ دوران سال معیشت میں غیر معمولی کارکردگی ہے۔ ملک میں ٹیکسوں کی وصولی 4000 ارب روپے کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے۔ ایسا چیز جبر یا ریفنڈ کو روک کر رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بہرحال ہم نے ریفنڈ کی ادائیگی میں بھی پچھلے سال سے 75% زیادہ پیسے دیے ہیں۔ برآمدات اب ماضی کے مقابلے بہت زیادہ ہیں۔ غلط ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی، جس میں 14% کا اضافہ ہوا۔ برآمداتی شعبے کی دی جانے والی ریبیٹس، ڈیوٹی ڈرا بیکس اور یوٹیلیٹیز میں سبسڈی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ادائیگیوں کی توازن میں استحکام۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ کافی مقدار میں غلہ اور غذائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے۔ غذائی اشیاء درآمد کرنے کی ضرورت 2019 کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کی بنا پر پڑی۔ سمندر پار پاکستانی نے پاکستان کے بیرونی کھاتوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے ان کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں 25% جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے، بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے۔ 16 ارب ڈالر کی سرکاری جو ریزروز ہیں، وہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے، بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے،
جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، یہ اس کی وجہ ہے۔ جب میں اور اہم اناج، چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیاء خرد نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا، جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کی تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی، کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی۔ چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا، مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی۔ ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ، جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہوئی۔ ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آڑتی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے۔ اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکنزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے۔ سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا، جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے شرح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے، اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اگلے سال سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے علاوہ اپنے نچلے طبقے کے 4 سے 6 ملین گھرانوں کو باٹم اپ اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیں گے۔ ہر کاشتکار گھرانے کی کاشت کے لیے ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری قرضہ دیا جائے گا، اور ٹریکٹروں مشینری کی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے کے انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں گے۔ ان سب گھرانوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لیے وہ گھر بنا سکیں۔ یہ ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا، اور ہر گھرانے کے فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے، جس کا نعرہ تو بہت لیڈروں نے لگایا لیکن دیا کچھ نہیں۔ لیکن اب عمران خان سطح مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ ہمارے آبادی کا
65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोजगार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात अदायगियों के तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मजीद बरां CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियाँ और इस शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वादे किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमजोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ड, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। तक की इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह, चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मुनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराहत, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे।
علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے، قیمت کے استحکام، انڈسٹری، برآمدات، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، نجی پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کے اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں۔ ترقی بجٹ میں تقریباً 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ رواں سال پی ایچ ڈی پہ صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور کووڈ-19 کے وسیع پینے پر تباہی کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ اگلے سال کے لیے ہماری ترقیاتی ترجیحات یہ ہیں: خوراک اور پانی کی دستیابی، توانائی کا تحفظ، روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری، سی پیک کی امپلیمنٹیشن میں پیش رفت، اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر اور آپریشن، پائیدار ترقی اہداف SDGs جس کو آپ کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات، ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رفت، علاقوں کے بیان کے مابین پائے جانے فرق کا تدارک، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر۔ یہ ترجیحات محتاط انداز سے واضح کی گئی ہیں اور اس سے معاشی ترقی کی فروغ کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پی ایچ ڈی بی کے ذمہ ہمارا ویژن سادہ ہے۔ ہم زیادہ منافع بخش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے لوگوں کی بود و باش میں بہتری آئے گی اور ان منصوبوں کو جلد شفاف انداز سے اور بدعنوانی سے پاک ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں 21-22 میں پی ایچ ڈی بی کے اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی، ہماری حکومت زرعی شعبے کی ترقی کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ اس سال گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تاہم اس شعبے میں بہت زیادہ پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد زراعی اور لائف سٹاک کے شعبے کے جدید خطوط پر ترقی کرنی ہے۔ اس کے تحت مویشی، ماہی گیری، اپاشی کے شعبے بعد کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ہم نے زراعی شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آبی تحفظ، جناب اسپیکر، پاکستان تیزی سے پانی کی کمی کا شکار۔ وزیر اعظم پانی کے ذخیرہ گاہوں میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے خواہاں ہیں تاکہ مستقبل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 2 سال میں کیا ختم ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ انہوں نے اگلے 5-10 سال کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک ویژنری کا شان۔ 3 بڑے ڈیم داسو، دیامیر، بھاشا، محمد کی تعمیر بجٹ میں ہماری ترجیح ہوگی۔ ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں۔ بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیکٹ زیر ذیل ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے 14 ارب روپے کے ہیں۔ جناب اسپیکر، سی پیک، یہ حکومت کی تیزی سے تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اب تک 13 ارب ڈالر کی مالیت کے 17 بڑے منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 21 ارب ڈالر کی مالیت سے مزید
21 پروجیکٹ جاری ہیں. اس کے لیے اس کے علاوہ اسٹریٹجک نوعیت کے 26 پروجیکٹ منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں جس کی مالیت $28 ارب ہے. جناب اسپیکر، نارتھ ساؤتھ ریلوے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ML1 ایک اہم منصوبہ ہے جس کی لاگت $9.3 ارب ہے. اسے 3 پیکیجز میں مکمل کیا جائے گا. پیکیج 1 کا آغاز مارچ 2020 میں شروع ہو چکا ہے جبکہ پیکیج 2 کا آغاز جولائی 2021 میں ہوگا اور پیکیج 3 کا آغاز جولائی 2022 میں ہوگا. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری گنجائش فاضل ہے مگر ہم ساری کی ساری بجلی کے اینڈ یوزر تک ترسیل کرنے کے قابل نہیں. لہذا ہماری سرمایہ کاری ترجیحات میں اس بات کو یقینی کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں. اس مقصد کے لیے ہم نے بجٹ میں $118 ارب رکھے ہیں. اس بجٹ میں ہماری ترجیحات یہ ہوں گی: اسلام آباد ویسٹ اور لاہور نارتھ کے 1000 KVA ٹرانسمیشن لائنز کے لیے $7.5 ارب، داسو اور 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے $8.5 ارب، سکی کناری کوہالا محال ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجلی پیدا کے لیے $5.5 ارب، سیکنڈری ٹرانسمیشن لائنز حیدرآباد سکر کے لیے $12 ارب. تاہم ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے شروع کیے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کی تکمیل میں بھی سرمایہ کرتے رہیں گے. اس میں جام شوروں میں کوئلے کی مدد سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے $22 ارب رکھے گئے ہیں. کراچی میں K1 K2 منصوبے اور کربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی 5ویں توسیع کے لیے $16.5 ارب مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کے فرق کو دور کرنا اس حکومت کی اولین کاوش ہے. حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کیے ہیں تاکہ انہیں ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے. یہ پیکج غیر ترقی یافتہ علاقوں میں غریبوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے وزیر اعظم کی ویژن کے عکاس ہے. اس مقصد کے لیے $100 ارب تجویز کیے جا رہے ہیں. 100 ارب یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. ان پیکیجز میں درجہ ذیل منصوبے شامل ہیں: جنوبی بلوچستان کی ترقیاتی پلان. یہ اس طرح نہیں، یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلا لو، یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلاؤ پلیز. یہ پیکج $601 ارب کی لاگت سے تمام ممبر اپنے حصے میں رہیں. سارجنٹ ایٹ آرم اس کو ہٹا دے، یہاں سے اس کو ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ان کو اس سائڈ سے ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ہٹا دے ان کو، اپنا علاقے سے ہٹا دے جی پلیز. جی، یہ پیکج $601 ارب کی لاگت سے 199 منصوبوں کی فنڈنگ پر مشتمل ہے. ہم بجٹ میں اس کے لیے $20 ارب رکھ رہے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس پلان کی منظوری $739 ارب کا کل حجم پر مبنی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت PSDB میں $98 ارب دے رہی ہے جبکہ سرکاری و نجی شعبے کے اشتراک سے $509 ارب کا اور سپریم کورٹ فنڈ سے تمام ویب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ممبران اپنے علاقے اپنے سیٹ پہ رہیں. ویب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ممبران کو اپنی سیٹ پہ رکھوائیں. نالوں، دریاؤں، سڑکوں کی تعمیر، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ اور واٹر سپلائی کی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پلان $162 ارب کی لاگت سے 29 پروجیکٹس پر مشتمل ہے. اس بجٹ میں اس کے لیے $40 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے. اس پلان کے تحت
444 ارب روپے کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔ ان سکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کے کنیکٹیوٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، سکلز کی بہتری، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کی سہولیات اور علاقے میں زرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے۔ اس سال بجٹ میں اس مقصد سے 19.5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، حکومت خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ترقی کے عمل میں نجی شعبے کی شمولیت کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ چونکہ ہم شفاف اور اکاؤنٹیبل حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، لہذا قومی منصوبے میں مختلف سرمایہ کار خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس مختلف مراحل میں 50 پروجیکٹ موجود ہیں، جن کی مجموعی لاگت تقریباً 2000 ارب روپے ہے۔ اس میں ریلوے، سڑکیں، لاجسٹکس، سائنس اور ٹیکنالوجی، پانی، ایویشن اور صحت وغیرہ کے منصوبے شامل ہیں۔ سیالکوٹ تا کھاریاں، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر کام 233 ارب بجٹ کے ساتھ ریکارڈ ٹائم میں شروع کر دیا گیا ہے۔ 710 ارب روپے کے مزید 6 پروجیکٹس پہ میڈم آپ یہ نہ کریں پلیز۔ سال 21-22 میں شروع ہوگا۔ حکومت ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے 61 ارب روپے وائبلٹی گیپ فنڈ کی مدد میں ادا کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج۔ جناب اسپیکر، اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے، مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے۔ بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں۔ سماجی شعبہ۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبہ جات ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے پی ایچ ڈی کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں۔ بجٹ 2021-22 کے نمایاں خد و خال۔ جناب اسپیکر، بجٹ 21-22 کے نمایاں خد و خال کچھ یوں ہیں۔ گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ میں اپنی تقریر کا حصہ ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی. اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے. صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا. اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے. وفاقی اخراجات 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظرثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے. ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے. رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے. رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے. سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظرثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی، احساس پروگرام کے مختص رقوم جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی لیڈیشن کے مختص رقوم شامل ہیں. جیسا کہ میں پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں، وفاقی ترقیاتی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا. سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظرثانی تخمینہ جات کے مطابق 7.1% ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 2018-19 میں 3.8% کا. جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے. ویکسینیشن، اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے. یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج، وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اسکیم میں صوبوں کے تعاون سے مزید وسعت لائی جائے گی. چند سال قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے طبقے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، جو اب مشہور سرکاری یا نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اب ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں. SME سپورٹ پروگرام. SMEs کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا ضمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت سی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام،
جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا، اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اینٹی ریپ فنڈ میں وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت پر 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم، رواں بجٹ کی HEC کو 66 ارب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے 44 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ بعد ازاں اس میں 15 ارب روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فنڈ کے شعبے میں مختلف اسکیموں کے تحت سپورٹ فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ سرکاری اداروں کی مد میں PIA، اسٹیل ملز وغیرہ کو 20 اور 16 ارب روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ خصوصی علاقوں کے لیے امداد، آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ 32 روپے سے بڑھا کے 47 ارب روپے کی تجویز ہے۔ مزید برآں سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ، بلوچستان کو ان کی NFC کے علاوہ مزید 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مردم شماری 2022 میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پہ تجویز کی جاتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وسائل بالخصوص ٹیکس ریونیو کو موبلائز کرنا ہماری معاشی پالیسی میں ٹیکسٹائل ہماری معاشی پالیسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیکس رجیم کو ریسٹرکچر کرنا اور ٹیکس انتظام فعال کرنا ہمارے بنیادی اصول میں شامل ہے۔ ہمارے ٹیکس نظام پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ FBR میں پرپوز ٹیکس پالیسی نئے ٹیکس گاروں کی نشاندہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ، ٹیکس استثناء اور مراد سے متعلق شکوں کا گریجول خاتمہ، ٹیکس شرح میں کمی پر زور دے گی۔ ہم ٹیکس گزاروں کا بھی تحفظ کریں گے تاکہ ان کی واجب الادا ٹیکس پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ہماری ٹیکس پالیسی نیچے دیے گئے اصولوں پر مبنی ہوگی۔ سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر FBR کو بھیجے گا۔ اگر FBR کے پاس اس کے خلاف کوئی مصدقہ معلومات نہ ہو، یہ گوشوارے میں درج ہیں تو تمام گوشوارے اسیسمنٹ آرڈر سمجھے جائیں گے۔ بصورت دیگر گوشوارے کی آڈٹ میں بھیجا جائے گا جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی۔ کچھ سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا۔ ای آڈٹ سسٹم کے تحت آڈٹ سے باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ آڈٹ بہت سنجیدگی سے کیا جائے گا اور جان بوجھ کر چھپائی گئی معلومات یا ٹیکس چوری کو ایک مجرمانہ ایکٹ تصور ہوگی۔ ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پر ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے۔ ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف، ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف مزید محترک کریں گے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے
اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو. پروگریسیوٹی اینڈ ٹیکسیشن کو مزید تقویت دی جائے گی. امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں. طاقتور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا. ہماری حکمت عملی کا بنیادی جز جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں ہم تاجروں کے FBR کے پوائنٹ آف سیل نظام سے منسلک ہونے کے لیے مدد کریں گے. ہم کسٹمز کے کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے. ہم نے FBR میں خصوصی سیل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین FBR کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے. پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس اقدام سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی. سروسز پر سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہم ٹیکس نظام کو مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اب میں ٹیکس سے متعلق فائنانس بل میں کی گئی تجاویز کا اعلان کروں گا. سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. گھریلو صنعت اور سالانہ ٹرن اوور میں اضافہ. چھوٹے کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں اس کی رکھتے ہیں جو کہ نہ صرف بڑھتی آبادی کا روزگار مواقع کرتے ہیں اور ذریعہ روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی نمو بھی پروان چڑھاتا ہے. چھوٹے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو سیلنگ ہے اس کو 10 ملین روپے سے بڑھا کے 10 ملین روپیہ کر دیا گیا ہے جو اس وقت صرف 3 ملین ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز میں بھی چھوٹ ہوگی. جناب اسپیکر، مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 cc تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے. مقامی طور پر بنائی جانے والی کاروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. اس کے لیے مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 cc تک کی گاڑیوں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کے 12.5% کی جا رہی ہے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کی خدمات کے برآمدات کے لیے 0 ریٹنگ کی اجازت. آئی ٹی اور آئی ٹی پر انحصار کرنے والی خدمات کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے آئی سی ٹی ٹیکس آرڈیننس 201 میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو 0 ریٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. بجلی کی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ٹیکس ترغیبات. حکومت پاکستان بجلی چلنے والی گاڑیوں کے استعمال میں مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ٹیکس مرات اور ٹیکس چھوٹ تجویز کی جا رہی ہیں. ان میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے CKD کٹس کی درآمد پر ٹیکس کی چھوٹ. مقامی طور پر کی گئی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1%
तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सीकेडी किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट, ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट, अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़। मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट, बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल के मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है। और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको FBR के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स, अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब ना होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है ये इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है 120 दिन कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट, टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इस सवाबदीदी इख्तियारात की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि FBR के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड इश्यूएंस ऑफ रिफंड होना चाहिए। रिफंड एक मसला है, हम इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कानूनी चारागोई तनाज़ात की कमी के लिए तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटियों को मौजूद करने की तजवीज़ है। और तजवीज़ यह है कि ADRC के दायरा कार को वसी किया जाए और इनमें वो केसेस शामिल किए जाएं जिसमें मुजरमाना कार्रवाई शामिल हो। कमेटी की तश्कील लिए दरकार वक्त तो 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया। केसेस का फैसला करने में सिफारिशात जो है मुरतब करने के लिए दरकार 120 अयाम से कम करके 60 दिन कर दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 40% कमी, माजी में डायरेक्ट टैक्सेस के इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठा करने का रुझान हो रहा है। ये सिर्फ लोगों पर बेजा बोझ डालता है, बल्कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लायंस में भी इजाफा कर देता है। इस वक्त हम तामीली लागत करने वाले टैक्स निज़ाम को सहल बनाने के लिए पुरज़म है। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 38 मुख्तलिफ कानूनी शिक्लों के तहत
ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے. اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر. کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی. موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے. عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا. مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی. مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا. ڈسپوزل آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی. کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی. اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے. مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ. قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے. تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے. 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں. افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے. عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی. مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے. بعض درآمدات کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا. کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850cc تک کی کاروں کے CBU کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں. بلاک ٹیکسیشن میں کمی. پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن کو ختم کر دیا جائے. تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت اور سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے. پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارا ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا. تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح ود ہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے. یہ بھی تجویز ہے کہ ود ہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے جی پلیز.
टैक्स कवानीन की अदब तामील एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क भर में टैक्स तामील कल्चर का फ़रोग देने के लिए ये तजवीज़ है कि कानून के तहत तजवीज़ करदा सज़ाओं को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। SMEs के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी सनत से वाबस्ता है। छोटे दरमियाने दर्जे के मैन्युफैक्चरर्स को आगे लाने के लिए स्पेशल टैक्स रजीम की तजवीज़ है। उन पर टैक्स अदायगियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर हैं। वो SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपए तक है, उनको टर्नओवर के 0.25% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या फिर कब टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है और 250 मिलियन रुपए तक है को अपने टर्नओवर का 1.5% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या काबिल टैक्स आमदनी का 15%। तजवीज़ है एक सफ़े का सादा टैक्स गोशवारा मुतारिफ किया जाए। सर्विसेज की आमद बरामद। सर्विसेज तमाम सर्विस वसूलियात जो बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजी जाएं, उस पर हतमी टैक्स रजीम के तहत 1% की कम शरह पर टैक्स आयद किया जाए और उनसे किसी भी किस्म का सवाल उठाने की इजाज़त ना होगी। पाकिस्तान में IT सेक्टर के लिए रिलीफ, IT और IT से मुतल्लिका सर्विस की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरे कार में लाया गया है। टैक्स क्रेडिट के लागू होने की शर्त में नरमी लाई गई है और टैक्स अथॉरिटीज़ के जवाबदीदी इख्तियार को कम करने की तजवीज़ है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को शामिल करके इन सर्विसेज के दायरे कार को वसी करने की तजवीज़ है। स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC का एक बुनियादी प्रोजेक्ट है। इनको टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया था। हम कानून के तहत इसके टर्नओवर पर भी जो टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये तजवीज़ है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन पर टैक्स साल 21 से कम टैक्स में छूट दी जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बड़ा इकदाम है। इनका एक बड़ा इकदाम है जिद्दत टेक्नोलॉजी और कारोबार के फ़रोग के लिए खुसूसी टैक्स मराहत की तजवीज़ है, जिसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट, कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट, जोन एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफे पर टैक्स छूट, मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स, जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इकदाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट्स पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़खीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के CBE को ये ना करें प्लीज, के छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तेमाल दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दाम की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन
موٹر سائیکل کے بجائے کار کی سواری کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجلی سے چلنے والی گاڑی کی 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے، جس سے اس ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح عالمی سطح پر موٹر سائیکل بدلتے رجحانات کے مد نظر رکھتے ہوئے مقامی طور پر تیار ہونے والی ہیوی موٹر سائیکلز اور ٹریکٹرز کی مخصوص اقسام پر عائد محصولات بھی مناسب کمی کی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 کے پیش نظر حکومت اپنے عام آدمی کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جبکہ یہ ابھی بھی درپیش ہے، اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلقہ میڈیکل سامان اور اشیاء پر چھوٹ جو کہ موجودہ حکومت سے جی چاکی دے چکی ہے، اس میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے صنعتی افزائش کو تیز تر کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ کمزور معیشت کے لیبل سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ حکومت پہلے دن سے مقامی صنعت کو ترقی دینے اور کاروباری لاگت کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ فائنانس ایکٹ 1920 میں 1629 کوٹس پر ٹیرف کی شرح 0 کر دی گئی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ مقامی صنعت میں استعمال ہونے والی خام مال پہ مشتمل تھی۔ فائنانس ایکٹ 2020-21 میں ان اشیاء اور خام مال درآمد پر عائد 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی چھوڑ دی گئی تھی۔ ان اقدامات پر عمل درآمد سے 25 ارب روپے کی مراد و فوائد دیے جا چکے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں معیشت میں بہتری ممکن ہوئی، جس کا ثبوت موجودہ GDP کے اعداد و شمار میں ہے۔ قومی ٹیرف پالیسی 19 سے لے کے 24 کے تحت کامرس، FBR، فائنانس ٹیرف شرح کو آسان اور ٹیرف میں موجود بے ضابطگیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم مقامی صنعت برآمدات کو پرکشش مراد دی جا سکیں گی۔ صنعتی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی 164 ٹیرف ہیڈنگز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف خام مٹیریل اشیاء کی 152 ٹیرف کوڈز پر بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، قومی ٹیرف پالیسی کی بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا کاٹن ویلیو چین، پولی ایسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ ایلوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے، اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مصنوعی چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔
टूरिज्म सेक्टर को फरोग देने के लिए और इसमें वाबस्ता हौसला अफजाई के लिए इनमें इस्तेमाल होने वाली खाम माल व एशिया को या तो 0% कस्टम ड्यूटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है या फिर माराती रेट्स दे दिए गए हैं। जहां पर ये नुमाया करना नहायत माजूम है, ये तमाम रिलीफ और मरियाती जो इक़दाम हैं उसमें 45 अरब रुपए की नेट रेवेन्यू से जायद हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत सनती व माशी तरक्की के हदफ को सामने रखते हुए बर्दाश्त करेगी। जनाब स्पीकर, मोबाइल फोन पॉलिसी जो है उसके ऐलान के बाद, मोबाइल फोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुकामी मोबाइल फोन बनाने की सनत में बहुत मुतासिर कुन पैदावार शुरू कर दी है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी मोबाइल फोन बरामद करने शुरू कर देगा, जबकि मुकामी मोबाइल फोन सनत अभी भी नेसेंट हालत में है। इसके लिए मुकामी दरामदी जो नेमल बदल है उसको फरोग देने और बैरूनी सरमायाकारी को रुगवत देने के लिए मोबाइल फोन्स की दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा किया जा रहा था, लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पर फिर से गौर किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि मोबाइल फोन्स पे और उसकी यूज़ पे जो कोई हम ज़्यादा कदजन लगाएं, तो हम इसको फिर से देखेंगे। हुकूमत स्मगलिंग की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत को यकीन है कानूनी दरामद और मुहासिल में इजाफा महफूज और स्मगलिंग फ्री बॉर्डर से बराह रास्त वाबस्ता है। पाकिस्तान कस्टम स्मगलिंग की लानत को जड़ से उखेड़ने के लिए भरपूर काविशें कर रहा है। पाकिस्तान कस्टम को भरपूर काविशों की बदौलत रवां माली साल अब 52 अरब रुपए की स्मगल शुदा ममनू अशिया को जब्त किया जा चुका है। रवां माली साल दरामदी मईशत और मुहासिल में इजाफा इन्फोर्समेंट इक़दामात के मौसर अमल दरामद का सबूत है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि कस्टम फॉर्मेशंस को मजबूत बनाया जा सके और मुल्क के मगरबी बॉर्डर्स समंदरी साहली पट्टी का महफूज बनाया जाए। जहाँ ये बताना नहायत अहम है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट तकमील के बाद 74 से ज़्यादा हुकूमती इदारों और पोर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसकी सिर्फ दरामदात और बरामदात सहूलियात देने की तरफ एक इनकलाबी कदम है, बल्कि पूरे खित्ते को तजारती सहूलियात देने की जानिब गेम चेंजर साबित होगा। मज़ीद सहूलियात के लिए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि ग्रीन चैनल में 60% बरामदी कार्गो की क्लियरेंस की जा सके, जिसकी वजह से मुकामी बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की रियल टाइम क्लियरेंस हो। जनाब स्पीकर, रिलीफ इक़दामात। अब मैं रिलीफ इक़दामात का ऐलान करता हूं। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरत-ए-हाल के बिना पर कफ़ायतशारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूँकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दामात का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए
کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افزا ہے. انشاءاللہ یہ بجٹ مستحکم معاشی کارکردگی کی نوید ثابت ہوگا. ہم نے ایک ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا. اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے. اب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مہیا کر کے، آمدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے، صحت کے تحفظ اور ایک مکمل پیکج کے ذریعے ڈیولپمنٹ سکل کر کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. مزید برآں، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا. یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں. نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں جس کا ذریعہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں. اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں. ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے. انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے. انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے. زراعت کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی. ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں. جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا. مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں ہے امید اقبال اس پشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. پاکستان پائندہ باد. Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. یہ item number 3 اپنی سیٹوں پر تشریف رکھ لیں. Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand for grants and appropriation for the financial year 2021 stand laid. Item number 4, introduction of bill. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give effect to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।